बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी अभी है जी ये यूके में सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन जो है वो यहाँ पे 7:30 बजे का टाइम है। और आप लोग देखें जी अभी यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी आज। रात के वक्त में टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है। और यूके के कई एरियाज़ में तो काफ़ी ढेर सारी स्नो भी हुई है, लेकिन जिस एरिया में मैं रह रही हूँ यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा कोई स्नो नहीं है क्योंकि ये हिली एरिया नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सुबह के टाइम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना फ्रोस्टिंग है। और सुबह के वक्त उठ के कारोबारी ज़िंदगी और जो नॉर्मल रूटीन के काम है ना उनको स्टार्ट करने से पहले काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। जी, तो आज आपके साथ मैं एक ऐसी शेयरिंग करने जा रही हूँ जिसे कि सुनने के बाद बहुत सारे लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, या वो ये समझते हैं कि भई हमारी ज़िंदगी में तो अब कुछ है ही नहीं, या कोई भी अच्छी चीज़ या कोई अच्छा इंसिडेंट या कोई अच्छा काम जो है ना वो हमारे साथ नहीं हो सकता, तो उनकी लाइफ में ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। सबसे पहले तो आप लोग ना अपने ज़हनों में ये बात क्लियर कर लें कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में रहें, जो खुशकिस्मती है ना वो आपकी किस्मत में, यानी कि जो आपके मुकद्दर में लिख दिया गया है ना वो लाज़मी आपको मिल के रहेगा। चाहे आप लोग पाकिस्तान में रहें या यूके में रहें, लेकिन उसके लिए एक शर्त लाज़मी होती है कि आपने कभी भी एक तो हिम्मत नहीं हारनी और दूसरा अपनी कोशिश जो है ना उसको हमेशा जारी रखना है। आज आप लोगों के साथ जो मैं एक इंसिडेंट या एक वाक़या शेयर करने जा रही हूँ, वो यहाँ पे यूके में आने वाला एक ऐसा शख़्स है, जो कि यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। नो डाउट कि यहाँ पे यूके में जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ये कहानी है एक ऐसे शख़्स की जो कि पाकिस्तान में रहता था। ये नौजवान था और काफ़ी पढ़ा लिखा भी था, इसने मास्टर्स किया हुआ था और यासर इसका नाम था। यासर जो था वो मास्टर्स की डिग्री करने के बाद उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मुझे किसी तरीके से जो है ना वो नौकरी मिल जाए और उसके बाद जो है ना मैं अपने घर के हालात उनको बेहतर कर सकूं। मोस्टली हमारे पाकिस्तान में यही होता है कि नौजवान यानी कि जो यूथ है वो इसीलिए पढ़ती है और इतनी मेहनत करती है कि भी हमें डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यूथ का कोई भी मुस्तकबिल जो है वो बज़ाहिर तौर पे नज़र नहीं आता। हर किसी को अपना अपना कोई ना कोई तरीकाकार निकालना पड़ता है कि वो अपना जो रोज़ी रोटी है ना उसको अच्छे तरीके से चला सके। बहरहाल जी यासर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो जॉब तलाश कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और उसने जो था ना वो आखिरकार हिम्मत हार के ना एयरपोर्ट पे जो था ना वो एक कुली की जो थी ना वो नौकरी वो करना शुरू कर दी। उसने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो बेहतर है बजाय इसके कि मैं बिल्कुल ही बेरोज़गार रहूं, चलो इस कुली की जॉब में मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन जो था ना वो अपनी किस्मत के हाथों वो यासिर जो था ना बड़ा ही मायूस था। और इस नौकरी में इतने पैसे भी नहीं थे और ना ही कुछ इतना बच रहा था। लोग उसको आते जाते यानी कि बैरून मुल्क की फ़्लाइट्स जो आती थी लोग उसको टिप वगैरह भी दे देते थे। और लोगों का सामान उठाते हुए ना वो अपने आप को पहले तो शुरू शुरू में बड़ा हिचकिचाया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने जो था वो इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत और दिन रात इसलिए मेहनत की थी कि भी मैं यहाँ पे लोगों का सामान जो है उसको उठाता फिरूं। फिर जो था वो अपनी किस्मत के हाथों मजबूर हो के उसने जो था ना वो एक चोर रास्ता इख्तियार कर लिया। और वो चोर रास्ता ये था कि जब वो लोगों का सामान उसको लोडिंग करता था, यानी कि इधर उधर लाना ले जाना एयरपोर्ट पे, कभी फ़्लाइट्स का सामान इनसाइड लेकर आ रहा है कभी आउटसाइड लेके जा रहा है। तो इस दौरान जो था ना उसने लोगों की जेबें जो थी ना वो काटना शुरू कर दी। यानी कि जो बैरून मुल्क से लोग आते थे उनके पास फ़ॉरेन करेंसी होती थी, और आपको पता है कि फ़ॉरेन करेंसी जब उसको कन्वर्ट करवाया जाए तो फिर पाकिस्तान में तो वो मल्टीप्लाई होके ज़्यादा हो जाती है। तो जी उसने जो था ना वो लोगों की जेबों से ना पैसे निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि लोग जब बैरून मुल्क से ट्रैवल करके आते हैं तो अपने साथ अच्छी खासी रकम जो है ना वो लेकर आते हैं जो कि उन्होंने वहाँ पे आके स्पेंड करनी होती है।
اور اس کی جسٹیفیکیشن اس نے یہ اپنے دماغ میں سوچ لیا تھا کہ بھی یہ لوگ باہر بڑی ہی آسانی کے ساتھ پیسہ کما لیتے ہیں، اور اس پہ میرا بھی کچھ نہ کچھ حق ہے کہ میں یہاں پہ اتنی محنت کرتا ہوں، پہلے میں نے پڑھائی کی اور اس کے بعد اب یہاں پہ لوگوں کا سامان جو ہے اس کو ڈھو رہا ہوں، تو اتنا تو حق میرا بنتا ہی ہے، کیونکہ پھر میری قسمت میں کیا صرف یہی رہ گیا ہے کہ میں لوگوں کا سامان اٹھانے میں ہی ساری زندگی جو ہے اس کو گزار دوں۔ خیر جی، اس نے جو تھا نا وہ اس طرح سے چوری کی عادت شروع کر دی، لوگوں کے سامان میں سے چیزیں نکال لینی، کبھی موبائل فون، کبھی کوئی ایکسپینسو الیکٹرانکس کا سامان، اور اس طرح سے، کیونکہ وہ بڑے ہی ہوشیاری کے ساتھ یہ سارے کام کر رہا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس نے ایک یو کے سے آنے والے شخص کی نا جیب کاٹ لی، اور اس کے والٹ میں سے اس نے جو تھا نا اس پہ ہاتھ اپنا صاف کر لیا۔ اب وہ شخص جو تھا نا وہ بڑا ہی اسمارٹ تھا، اور آپ کہہ لیں کافی کلیور سا تھا، تو اس کو تھوڑے ہی ٹائم میں نا، یعنی کہ بھی باہر اس نے جا کے اس کے سامان کی ان لوڈنگ نہیں کی تھی، تو اس کو پتہ چل گیا کہ اسی شخص نے جو ہے نا وہ میری جیب میں سے نا والٹ نکالا ہے، اور اس میں اچھی خاصی رقم بھی تھی۔ اس نے خیر جی شور شور مچایا، اور کافی سارے لوگ اس نے اکٹھے کر لیے کہ بھی اس شخص نے جو ہے نا وہ میری جیب میں سے پیسے نکالے ہیں، تو لوگوں نے جو تھا نا اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب اسی اثنا میں جو تھا نا وہ شخص، اس نے سوچا کہ بھی آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ بھی یہ لڑکا جو کہ دیکھنے میں کافی پڑھا لکھا لگ رہا ہے اور نوجوان ہے، اور اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ خیر اس نے کرا کے جو تھا نا لوگوں کو وہاں سے رخصت کر دیا کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، آپ لوگ اس مسئلے میں نہ آئیں۔ اس نے پھر جو تھا نا اس لڑکے کو دھمکی دی کہ اگر تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں یہ چوری جو ہے نا یہ معاف کر دوں اور تمہاری کوئی مدد بھی کر دوں، لیکن یہ ہے کہ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا کہ تم نے ان پیسوں کو کیوں چرایا ہے، اور تمہیں ایسی کون سی مجبوری تھی، ایسی کون سی آخر ضرورت آن پڑی تھی کہ تم نے یہ چوری کی ہے، تو پھر میں پولیس کو بلا لوں گا۔ وہ شخص جو کہ بیرون ملک سے گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ چوری کا انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ کافی رحم دل شخص تھا اور بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ بات کرتا تھا۔ عمر جو تھی تقریباً اس کی 60 سال سے اوپر تھی، یعنی کہ آپ کہہ لیں اپنے بڑھاپے کو وہ پہنچا ہوا تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ بات کافی پولائٹلی کرتا تھا۔ اس کا آپ کہہ لیں کہ یا تو اس کی نیچر ایسی تھی، یا دوسرا آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ گوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نا اسے دوسروں پہ شاؤٹنگ کرنے کی عادت نہیں تھی، کسی پہ چیخنا چلانا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، وہ ان سب چیزوں کو ناپسند کرتا تھا۔ خیر جی، اس نے جب یاسر کو بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ پوچھا تو یاسر مجبور ہو گیا۔ پہلے تو اس نے جو تھا نا وہ قسم اٹھانے کی کوشش کی، لیکن پھر اس شخص نے اس کو منع کیا کہ خدارا جو ہے نا یہ معاملہ تمہارے اور میرے درمیان ہے، اب اس میں قسم اٹھا کے اللہ کو بیچ میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر مجھے پتا ہے کہ تم نے قسم بھی جھوٹی ہی کھانی ہے۔ مینز کہ وہ جو آدمی بیرون ملک سے گیا تھا نا، وہ آپ کہہ لیں کہ ایک ٹرو مسلم تھا، کہ اس نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ شخص جو ہے نا وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے۔ خیر جی، اس نے یاسر سے جو تھا نا بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ اس چیز کو پوچھا، اور اس کے پوچھنے پھر یاسر نے بتایا کہ میری ماں بیمار تھی اور میں کافی عرصے سے جاب تلاش کر رہا تھا، مجھے نوکری نہیں ملی، مجبوراً جو تھا وہ میں نے یہاں پہ کام کرنا شروع کیا، اور اسی اثنا میں جو تھا نا گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے پھر میں نے یہی راستہ ایک اختیار کیا کہ جب یہ فورن کرنسی جو ہے اس کو کنورٹ کرواتا ہوں تو بہت ڈھیر سارا پاکستانی روپیز مل جاتے ہیں، تو اس لیے پھر میں نے لوگوں کی جیبوں پہ ان کے ہاتھ سامان پہ جو تھا نا وہ اپنے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے۔ اس آدمی کو سن کے کافی دکھ ہوا اس کی داستان، اور چونکہ وہ پاکستان سے ہی گیا تھا تو اس لیے اسے پتا تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں نوجوانوں کا کوئی اتنا خاص مستقبل نہیں ہے، وہ پڑھتے لکھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان کو نوکریاں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بعض لوگ تو جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بہک جاتے ہیں اور ایک چور راستہ اور ایک غلط طریقہ جو ہے نا اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرحال جی، وہ شخص چونکہ کافی آپ کہہ لیں کہ خدا ترس تھا اور نیک صفات کا ایک سچا مسلمان تھا، اس نے جو تھا نا وہ فیصلہ کر لیا کہ وہ یاسر کی مدد کرے گا۔ اس نے یاسر سے اس کا نمبر اور گھر کا پتہ وغیرہ جو تھا وہ لے لیا، اور اس کے بعد جو تھا نا وہ اپنی منزل کو چلا جہاں پہ کہ اس نے پاکستان میں جانا تھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ یو کے واپس گیا وہ شخص،
تو اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس نا وہاں پہ یوکے میں وہ ایک بزنس چلا رہا تھا، ایک فوڈ شاپ جو تھی نا وہ اس کو رن کر رہا تھا۔ اب اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کو ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جس کے اوپر کہ وہ اعتماد کر سکتا۔ اس نے سوچا کہ یہ جو یاسر لڑکا ہے نا، اس نے وہاں پہ پاکستان میں تو رہتے ہوئے اپنے آپ کو برباد کر لینا ہے، ایک غلط راستے پہ چل پڑا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کو چوری کی عادت ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس کے اوپر نا اعتماد کرتے ہوئے جو تھا نا یاسر کو ایک ورک سپانسرشپ کا لیٹر جو تھا نا وہ سینڈ کر دیا۔ اس کا اپنا ہی بزنس تھا، اس نے وہاں سے جو تھا نا اس کو ایک ورک سپانسرشپ کا لیٹر بنایا اور چاہا کہ بھی یہ یاسر نام کا لڑکا جو ہے نا یہاں پہ آ کے میری فوڈ شاپ کو سنبھالے گا، ایز اے مینیجر یہاں پہ کام کرے گا، اور میں اب اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میں اب اس سارے کام کو، اس سارے بزنس کو جو ہے نا وہ لک آفٹر نہیں کر سکتا۔ خیر جی، اس نے اس کلی کی جاب کرنے والے یاسر کو جو تھا نا، حالانکہ اس میں چوری کی بھی عادت تھی لیکن پھر بھی اس نے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس لڑکے کو چانس دیا، ایک کہنے کی زندگی میں ایک ایسا موقع دیا جس کی وجہ سے اس لڑکے کی یعنی کہ یاسر کی زندگی جو تھی نا وہ راتوں رات بدل گئی۔ پھر جی یاسر جو تھا نا، چونکہ اس کے پاس ورک پرمٹ آ چکا تھا تو وہ بڑا ہی اس بات پہ شکر گزار بھی تھا اس آدمی کا کہ اس نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور اس کو یہاں پہ یوکے میں بلا لیا، اور اس کے ویزے کے بھی سارے پیسے جو تھے نا اس آدمی نے اس کا خرچہ جو تھا وہ برداشت کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے یاسر کو ایک بات سمجھا دی کہ بھئی میں ہو چکا ہوں بوڑھا، اور اب میں نے تمہیں یہاں پہ اس لیے بلایا ہے، تمہیں زندگی میں اس لیے اتنا بڑا چانس دیا ہے کہ تم اب میرے بزنس کو جو ہے نا لک آفٹر کرو گے، اس کی پوری دیکھ بھال کرو گے، اس نے پورا ورک بھی اس کو سمجھایا کیسے وہاں پہ اس شاپ میں کام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو تھا نا پھر یاسر نے جو تھا وہ چونکہ پڑھا لکھا تھا، ٹیلنٹڈ تھا، اور اس کے اندر پوٹینشل بھی تھا کہ وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، اس نے اس آدمی کی ساری امیدوں کے اوپر پورا اترا، اس کا پورے کا پورا فوڈ بزنس اس نے اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔ 4 اس کی فرنچائزیز تھیں یعنی کہ اس کی برانچز تھیں جن کے اوپر اس نے جو تھا نا وہ فلی طور پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اس آدمی نے اس یاسر کے اوپر اعتماد کیا، اور یاسر نے جو تھا اس کی امیدوں کے اوپر پورا اترا، اور اس آدمی کو جو تھا نا اس نے بالکل بھی مایوس نہیں کیا۔ اس کا فوڈ بزنس جو تھا اس نے پورے اچھے طریقے سے اس کو سنبھالا، پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو جا کے ہر روز جو تھا نا وہ حساب کتاب دیتا تھا۔ اب جی آپ سوچیں گے کہ بھی آخر اس آدمی کی ایسے کون سے پوٹینشلز تھے اور ایسی کون سی انٹینشنز تھی جس کی وجہ سے اس نے اتنا ساری اس کے اوپر نیکی کی کہ ایک بندے کو وداؤٹ پیسہ جو تھا اس نے وہ ورک پرمٹ بھی دے دیا، اس کو یہاں پہ بلا بھی لیا، یہاں پہ آتے ساتھ ہی اس کو مینیجر بھی بنا دیا۔ دراصل نا اس آدمی کی ایک بیٹی تھی، اور ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کی کہ شادی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ معذور تھی، ٹانگوں سے وہ معذور تھی، اور چونکہ وہ آدمی جو تھا وہ اب اپنے بڑھاپے کی ایج کو پہنچ چکا تھا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، تو وہ دن رات اس کو نا بس ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اب میری بھی جانے کا وقت جو ہے نا وہ نزدیک نزدیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آنکھیں بند کر لوں اور اس دیار غیر میں اپنی ایک اکلوتی بیٹی کو جو کہ معذور بھی ہے اس کو یہاں پہ بے یار و مددگار چھوڑ جاؤں۔ اس نیت کے اوپر اس نے یاسر کو یہاں پہ اس کنٹری میں یعنی کہ یوکے میں بلایا تھا کہ یاسر جو ہے وہ ایک نوجوان ہے، ایک پڑھا لکھا انسان ہے، اور اس کے اندر یہ ایبیلٹی بھی ہے کہ وہ کام کر سکے، تو اگر میں اس کے ساتھ یہ نیکی کروں گا، اس کو یہاں پہ بلا لوں گا، تو میرے احسان جو ہیں اس کو چکانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ جو کہ ٹانگوں سے معذور ہے اس کے ساتھ وہ شادی کر لے۔ خیر جی، کچھ عرصہ گزرا جب یاسر یہاں پہ فلی ٹرینڈ ہو چکا تھا، ہر اونچ نیچ کو سمجھنا شروع ہو گیا تھا، اور یوکے کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے ساتھ فلی طور پہ واقف ہو چکا تھا، تب جو تھا نا اس شخص نے اس بات کا تذکرہ یاسر کے ساتھ کیا کہ میری اس طرح سے ایک بیٹی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کر دوں۔ اب جی اندھے کو چاہیے ہوتی ہیں 2 آنکھیں، اور آپ کہہ لیں کہ بھئی اس نے یعنی کہ یاسر نے جو تھا نا فلی طور پہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر آپ کہہ لیں کہ بھی اس لڑکی کو دیکھے، اس بغیر یعنی کہ جانے بغیر کہ بھئی وہ لڑکی کی معذوری کس حد تک ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، اس نے صرف اس بات کے اوپر کہ بھی تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے اور تم میرے محسن ہو، اگر تم میری زندگی میں نہ آتے تو میں کبھی بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا تھا، اس نے جو تھا نا بڑے ہی فراق دلی کا ثبوت دیا، اور اس آدمی کی بیٹی کے ساتھ اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔
اور اس طرح سے یاسر جو تھا وہ ایک کلی سے ایک ارب پتی آدمی بن گیا، اور یہ چونکہ پیسہ اور یہ سارا روپیہ اور مرتبہ جو تھا نا وہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، تو اس لیے وہ اس کو مل کے ہی رہنا تھا۔ اب اسباب جو ہیں وہ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، اور اس کا وسیلہ جو ہے وہ انسانوں کو بنایا جاتا ہے۔ تو جی یہاں پہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے، اور اسپیشلی اس یوتھ کے لیے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم نے پڑھنے لکھنے کے بعد صرف نوکری ہی کرنی ہے، اور نوکری بھی ہم نے جو ہے نا وہ اپنی پسند کی کرنی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ دنیا میں بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈٹرمنٹ ہو کے اللہ پہ بھروسہ رکھ کے جو ہے نا وہ محنت کرنی چاہیے۔ صرف ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اگر ہم لوگ محنت کریں گے نا تو اس کا پھل ہمیں لازمی ملے گا، اور جب تک انسان جو ہے نا وہ کوشش میں لگا رہتا ہے نا تو یقین مانے کہ اس کے لیے راستے خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ یاسر نے یہاں پہ یو کے میں آنے کے بعد تو اتنے ہارڈ ٹائم اور اتنے حالات جو تھے نا وہ فیس نہیں کیے جتنے کہ اس کو پاکستان میں کرنے پڑے، اور جو مطلب کہہ لیں کہ ایک ذلت کا سامنا اس کو کرنا پڑا پاکستان میں رہتے ہوئے۔ اور صرف یہ تھا کہ اس نے محنت کی اور ڈٹرمنٹ رہا، صرف یہ کہ بھی کوئی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن نو ڈاؤٹ کہ اس نے ایک چور راستہ بھی بیچ میں اختیار کیا ہوا تھا، لیکن جب اللہ جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو وہ آپ کے لیے خود بخود آسانیاں اور اسباب جو ہے نا وہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جی یاسر نے اس آدمی کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، اور چونکہ وہ ایک اکلوتی بیٹی تھی تو وہ ساری کی ساری جائیداد، وہ سارے کا سارا بزنس اور وہ فرنچائزز سب کچھ جو تھا نا وہ یاسر نے ہی سنبھالنا تھا، تو وہ اس آدمی کی جگہ پہ آ گیا جس کی کہ اس نے جیب میں سے کچھ چند روپے چرائے تھے۔ محبت اور خوش اخلاقی سے بڑی نہ کوئی زبان نہیں ہوتی، صرف اور صرف خوش اخلاقی کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ بات کر لیں تو آپ اس کو اپنا گرویدہ بنا ہی لیتے ہیں۔ اور جی یہی اس کہانی کا مورل جو لیسن ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا چاہے دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی بندہ دوسرا جو ہے وہ برا کر جائے، لیکن آپ لوگ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میں نے اگلے بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک خوش اسلوبی کے ساتھ، ایک خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ہے، کیونکہ محبت کی زبان جو ہے نا وہ سب سے بڑی اور میٹھی زبان ہوتی ہے۔ آپ جو بات، جو چیز، یا جو آپ کہہ لیں کہ ایک سبق جو ہے نا دوسروں کو محبت سے سمجھا سکتے ہیں نا، آرام سے سمجھا سکتے ہیں، وہ کبھی بھی ڈانٹ کے، اس کو ڈپٹ کے، مار کے یا سختی کر کے نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہمیں محبت کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اور نرم گوئی کے ساتھ پیش آنا چاہیے؟ اور دوسرا جو اس سٹوری میں لیسن تھا وہ یہ تھا کہ بھی محنت جو ہے اس میں ہی عظمت ہوتی ہے، کبھی بھی محنت کرنی نہ چھوڑیں، اور دنیا میں کوئی بھی کام جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔